अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए आज हम जमात तहुम से चौथी गज़ल देखते हैं जिसे फ़ानी बदायूनी ने लिखा है। सफ़ा नंबर 89 पर सभी के पास अल्हम्दुलिल्लाह किताबें मौजूद हैं। अगर नहीं है तो आप अपनी PDF फाइल के ज़रिए मदद ले सकते हैं। आइए हम देखते हैं फ़ानी साहब ने क्या बताने की कोशिश की। खल्क़ कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का, खल्क़ कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का, एक गोशा है ये दुनिया इसी वीराने का। एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, ज़िंदगी काहे को है ख्वाब है तेरे दीवाने का। ज़िंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का, ज़िंदगी भी तो पशीमा है यहाँ ला के मुझे, ज़िंदगी भी तो पशीमा है यहाँ ला के मुझे, ढूंढती है कोई हीला मेरे मर जाने का। तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग, तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग, आओ देखो ना तमाशा मेरे गम खाने का। दिल से पहुँची तो हैं आँखों में लहू की बूंदें, दिल से पहुँची तो हैं आँखों में लहू की बूंदें, सिलसिला शीशे से मिलता तो है पैमाने का। हर नफ्स उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फ़ानी, हर नफ्स उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फ़ानी, ज़िंदगी नाम है मरमर के जिए जाने का। चलिए हम इसकी तशरीह करते हैं एक एक शेर के ज़रिए। पहला शेर है, खल्क़ कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का, खल्क़ कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का, एक गोशा है ये दुनिया इसी वीराने का। देखिए यहाँ पर शायर का कहना है कि इस वसी व अरीज़ कायनात में दुनिया की हैसियत एक गोशे ही की सी है। गोशा कोने को कहते हैं, गोशा एक कोने को कहते हैं। जैसे घर में कई कोने होते हैं उसी तरह से ये जो दुनिया है, दुनिया की वसी व अरीज़ कायनात में इस दुनिया में दिल की भी हैसियत कुछ इसी तरह से है। शायर ने अपने दिल को कायनात से ताबीर किया है और वो कहता है कि ए महबूब, दुनिया के लोग जिस तेरे दीवाने का दिल कहते हैं, दर हकीकत वो एक वीराना है, बिल्कुल एक वीरान कोने के मानिंद है। जबकि दुनिया के नज़रों में मेरा दिल दुनिया की नज़रों में कायनात की मानिंद है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो ये एक वीराना है। कायनात दुनिया को कहेंगे और दुनिया में रौनक है, दुनिया में हर जगह चहल पहल है, रौनक है, हर जगह आबाद व शाद मनाजिर हैं। लेकिन यहाँ महबूब के सामने शायर का कहना है कि उसका दिल वीरान है, एक उजाड़ और गैर आबाद सुनसान जगह से कम नहीं, जहाँ जज्बात है ना एहसासात है। यानी उसका दिल बिल्कुल जज्बात व एहसासात से आरी हो चुका है, ज़ीरो से खाली, और ये दुनिया इसी वीराने का एक हिस्सा है, एक गोशा है। यानी कि यहाँ इसके दिल में किसी किस्म के कोई जज्बात मौजूद नहीं, कोई ख़यालात मौजूद नहीं हैं। वो बिल्कुल गैर आबाद है, सुनसान है, वीरान है, उजाड़ है, उजड़ा हुआ सा है। खल्क़ कहती है, खल्क़ के माने यहाँ पर दुनिया के हैं, खल्क़ के माने मखलूक़ के हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का। अगला शेर है, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, ज़िंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। देखिएगा अगले शेर में शायर का कहना है, शायर ने दरअसल ज़िंदगी को एक ख्वाब से ताबीर किया है। ख्वाब कहा है, ख्वाब की हैसियत क्या है? जब तक आंखें बंद है ख्वाब के मनाजिर आँखों में मौजूद है, लेकिन जब हमारी आँख खुल जाती है, नींद हमारी बेदार हो जाती है, तो फिर वह ख्वाबों की हैसियत बेमानी हो जाती है। तो यहाँ पर शायर ने ज़िंदगी को ख्वाब कहा है जिसकी कोई हैसियत या कोई हकीकत नहीं होती। ख्वाब भी किसी का एक मख्तलुल हवास है। मतलब यहाँ पर यह है कि ख्वाब कैसे होते हैं, बिल्कुल अजीब से होते हैं जिसके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है। ख्वाब के बारे में कहना इसलिए मुश्किल है कि ख्वाब उस कैफियत में दिखाई देते हैं जब इंसान का दिमाग उसका साथ नहीं देता है, जब वो फातिरुल अक़ल बन जाता है, जब उसके हवास
کھو جاتے ہیں، یعنی کہ جب نیند کی حالت میں انسان ہوتا ہے وہ ایک عجیب دنیا میں چلا جاتا ہے، ایسی دنیا میں جس کے بارے میں سوائے اس کے اور کوئی نہیں جان سکتا، اور وہ چاہ کر بھی بتائے تو بھی بتا نہیں سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ خواب کی کیفیت وہی شخص سمجھتا ہے جس نے وہ خواب دیکھا ہے، لیکن جو اس نے دیکھا ہے اس کو وہ چاہے جتنی ہی وضاحت دے لے وہ حقیقت لوگوں کے سامنے نہیں بتا سکتا۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ خواب کیسا ہے؟ ایسے شخص کا ہے جو صحیح دماغ نہ ہو، ایسے شخص کے خواب کی بھلا کیا حیثیت، بھلا کیا حقیقت۔ راز ہے حیات کو سمجھنا اور زندگی کی حقیقت کو جاننا ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ خواب میں آپ نے کیا دیکھا، کیا سمجھا، کیا سیکھا، کس لیے خواب ہوا، یہ سب سمجھنا ایک مشکل کام ہے، بلکہ یہ ایک معمہ ہے، ایک پہلی کی طرح، ایک پزل کی طرح، جس کو حل کرنا انتہائی مشکل امر ہے۔ نہ اسے سمجھا جا سکتا ہے، نہ ہی سمجھایا جا سکتا ہے۔ زندگی کاہے کو ہے؟ خواب ہے دیوانے کا۔ زندگی بالکل ایک دیوانے کے خواب کی مانند ہے، جیسے کہ دیوانہ شخص اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی، بھلے وہ حقیقت بھی کہہ رہا ہو، لیکن ہم اس کی بات پر یقین نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، جو منہ میں آتا ہے بک دیتا ہے۔ تو خوابوں کی بھی کچھ ایسی ہی حیثیت ہے، بھلے خواب حقیقت بھی ہوں، اس کے باوجود خواب کو ہم خواب ہی کا درجہ دیتے ہیں، اس کو حقیقت کا درجہ ہم نہیں دیتے۔ تو چلیے ہم اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا۔ آئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے مجھے عالم ادب سے، عالم عدم سے عالم وجود میں لا کر زندگی خود شرمندہ ہے۔ عالم عدم وہ جگہ جہاں پر مرنے کے بعد جایا جاتا ہے، یا وہ جگہ جہاں پیدائش سے پہلے ہوتے ہیں، تو ایسی جگہ سے زندگی وجود میں، حیات میں آنے کے بعد زندگی نے جب مجھے حیات بخشی، جب زندگی بخشی، تو وہ شرمندہ ہے، نادم ہے، اس کو بہت زیادہ احساس شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں اس کو زندگی کیوں بخشی۔ اب زندگی کا میرا وجود کیا ہے؟ بیکار ہے، بے معنی، بے مطلب محسوس ہونے لگا ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ میں عالم وجود سے ملک عدم لوٹ جاؤں۔ دیکھیں یہاں پر زندگی بہانہ ڈھونڈ رہی ہے شاعر کے مر جانے کے لیے، ہیلے کے معنی بہانے کے ہے۔ تو یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، پشیماں کے معنی ہوتے ہیں شرمندگی کے، ندامت کے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ زندگی نے جب مجھ کو حیات بخشی تو وہ بھی اب مایوس ہونے لگی ہے، وہ بھی شرمندہ ہونے لگی ہے، وہ بھی پشیماں ہونے لگی ہے، اسے بھی ندامت محسوس ہونے لگی ہے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم شاعری کے پس منظر کی طرف جائیں گے، شعر کے پس منظر کی طرف جائیں گے، تو معلوم پڑتا ہے کہ شاعر نے اپنی زندگی کی حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ میری زندگی میں کبھی مجھے خوشیاں نصیب ہی نہیں ہوئی، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر وقت مجھے مایوسی اور پریشانی، مصیبت، غم، دکھ، تکالیف جیسے ہی مناظر کا سامنا کرنا پڑا۔ تو زندگی اس بات کو لے کر بہت زیادہ شرمندہ ہے، اسے احساس ندامت ہے کہ میں نے اسے حیات ہی کیوں بخشی، یہ عالم عدم میں واپس چلا جائے تو بہتر ہے، یعنی یہ مر جائے تو بہتر ہے۔ وہ طرح طرح کے بہانے میری زندگی کے ساتھ لگا رہی ہے، کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ مصیبتوں پر مصیبت ڈالی جا رہی ہے، اور ان مصیبتوں سے میں نورد آزما ہو کر، میں برداشت نہ کرتے ہوئے اس دنیا سے میں رخصت ہو جاؤں، لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے۔ لیکن شاعر بڑا سخت جان ہے، وہ زندگی کو برداشت کیے جا رہا ہے، مصیبتوں کو جھیلے جا رہا ہے، غم کو برداشت کیے جا رہا ہے، اسی لیے زندگی کو بہت زیادہ مایوسی ہو رہی ہے، شرمندگی ہو رہی ہے کہ آخر میں نے اسے حیات ہی کیوں بخشی۔ یہ عالم عدم میں ہی ٹھیک تھا، وہیں پر چلا جاتا تو اچھا تھا، کیونکہ یہاں پر شاعر اتنا سخت جان ہے کہ ہر مصیبت کو آسانی سے جھیلے جا رہا ہے، اسے کسی قسم کی اس دنیا میں کوئی راحت نصیب نہیں ہوئی، کوئی خوشی میسر نہیں آئی، جس کی وجہ سے زندگی کو شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ دیکھتے ہیں اگلا شعر۔ تم نے دیکھا ہے کبھی گھر کو بدلتے ہوئے رنگ، تم نے دیکھا ہے کبھی گھر کو بدلتے ہوئے رنگ، آؤ دیکھو نا تماشا میرے غم خانے کا۔ دیکھیے یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ شاعر کے ساتھ زندگی میں بہت ساری پریشانیاں آئی ہے۔ اکثر ہوا ایسا کہ جب کبھی اس پر کوئی مصیبت آن پڑی، کوئی آفت آن پڑی، کوئی پریشانی آ گئی، ایسے وقت میں اگر انسان کو جب مصیبتیں
نازل ہو جاتی ہے، پریشانیاں آ جاتی ہے، اپنوں کا ساتھ مل جاتا ہے تو اس کی ہمت بندھ جاتی ہے اور وہ پریشانی کا، مصیبت کا ڈٹ کر مقابلہ بھی کرتا ہے۔ لیکن شاعر کا معاملہ کچھ الگ ہے۔ شاعر کے ساتھ جب بھی کوئی مصیبت آئی اسے اکیلے ہی اسے جھیلنا پڑا، ہمیشہ ان پریشانیوں کا، مصیبتوں کا اکیلے ہی مقابلہ کرنا پڑا، کیونکہ ایسا اکثر ہوا ہے شاعر کے ساتھ کہ جب بھی اس پر کوئی آفت ٹوٹ پڑی، ناگہانی آفت آئی، تو اس کے اپنوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، آنکھیں پھیر لی۔ تو ایسا وقت انسان کی زندگی میں انتہائی کڑا وقت مانا جاتا ہے اور انسان ایسے وقت میں ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ تو ایسی کیفیت شاعر کے ساتھ اکثر ہوتی رہی ہے، اسی کیفیت کو وہ اپنے شعر کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تم نے دیکھا ہے کبھی گھر کو بدلتے ہوئے رنگ، یعنی کہ جب کبھی کوئی مصیبت آئی تو آنکھیں پھیر لیا ہے لوگوں نے، اس کے اپنوں نے، اسی لیے اس نے یہاں پر اشارہ دیا ہے کہ تم نے کبھی دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو گھر بدل دیتے ہیں۔ اس کے افراد خانہ اس کی مخالفت پر اتر آئے ہیں اور گھر کیسا بنا ہے، اس کا ماتم کدہ بن گیا ہے، غم زدہ بن گیا ہے۔ گھر میں مطلب بالکل کیسی ہو گئی ہے حالت، انتہائی غمگین حالت ہے، انتہائی پریشانی کی حالت ہے۔ گھر میں چیخ پکار مچی ہوئی ہے، ایک عجیب تماشا لگا ہوا ہے، ہائے ہائے کار مچی ہوئی ہے، بہت زیادہ شور شرابہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود گھر کے لوگ شاعر کا ساتھ دینے تیار نہیں ہیں۔ شاعر بڑے افسوسناک لہجے میں گویا ہے، کہتا ہے کہ تم نے کبھی گھر کو رنگ بدلتے دیکھا ہے؟ آسمان کا رنگ بدلتا ہے، ہم نے دیکھا ہے دن سے لے کر رات تک آسمان کا رنگ بدل جاتا ہے۔ شاعری میں یہ دراصل ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ رنگ بدلنا، رنگ بدلنا کیا ہے؟ شاعری میں ضرب المثل کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ آگے دیکھیں گے ہم، مگر گھر کا رنگ بدلنا کیا ہے؟ شاعری کی ندرت ہے، ایک نیا پن ہے۔ دیکھیے اصل میں اگر ہم شاعری کو غور سے سمجھیں تو معلوم پڑتا ہے شاعری میں جو کہا جاتا ہے کہ آسمان رنگ بدلتا ہے، کیسے کیسے؟ آسمان کے رنگ بدلنے سے مراد تقدیر کا رنگ بدلنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر گھر کا رنگ بدلنا دراصل کیا ہے؟ یہاں پر لوگوں کا بے مروت ہو جانا ہے، لوگوں کا بے مروت ہو جانا ہے، بے وفا ہو جانا ہے، تکلیف میں تکلیف کا ہی باعث بن جانا ہے۔ تو لوگوں سے کہتا ہے کہ آؤ میرے گھر کا تماشا دیکھو، کس طرح سے میرے ساتھ وہ زیادتی کرتے ہیں، کیسے میرے درد اور غم کو بڑھاتے ہیں، کیونکہ اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو درد اور غم میں ساتھ دیتے ہیں اور درد و غم کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شاعر کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اپنے تو اسے اور زیادہ دکھ میں مبتلا کرتے ہیں۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ دل سے پہنچی تو ہیں آنکھوں میں لہو کی بوندیں، دل سے پہنچی تو ہیں آنکھوں میں لہو کی بوندیں، سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانے کا۔ دل سے پہنچی تو ہیں آنکھوں میں لہو کی بوندیں، سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانے کا۔ دیکھیے یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ شاعر کی آنکھوں کی جو سرخی ہے لہو کی بوندوں کی سبب ہے، یعنی شاعر کی آنکھیں جو ہمیں سرخ نظر آتی ہیں، لال نظر آتی ہے، وہ دراصل اس کی آنکھوں کا خون ہے، اس کی آنکھوں میں دل سے آیا ہوا خون ہے جو دل سے آنکھوں میں پہنچا ہے۔ اس طرح شیشے سے پیمانے میں شراب اڈیلی جاتی ہے، جیسے کہ شیشہ گلاس کو کہیں گے، پیمانے میں جو شراب اڈیلی جاتی ہے، پیمانہ بھی سرخ دکھائی دیتا ہے۔ جب شراب گلاس میں، پیالے میں ڈالی جاتی ہے تو وہ پیمانہ، وہ ساغر سرخ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہاں دل اور آنکھوں کا سلسلہ ہے، دل اور آنکھوں کا رشتہ ہے، یعنی سلسلہ دل سے آنکھوں کا وہی رشتہ ملتا ہے کہ جس طرح سے شراب اڈیلی جاتی ہے گلاس میں یا پیمانے میں تو وہ سرخ نظر آتی ہے، اسی طرح دل کے جو غم ہیں آنکھوں میں امڈ آئے ہیں، آنکھوں میں دکھائی پڑتے ہیں، دل کے غم، دل کے درد۔ تو یہاں پر بہت زیادہ تکلیف اور بہت زیادہ دکھ کی وجہ سے آنکھیں بھی اس کی سرخ ہو چکی ہے، لال ہو چکی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے گا یہاں پر شاعر کا کہنا ہے کہ غم میں روزگار نے شاعر کو اس درجے رنجیدہ خاطر کیا ہے کہ اس کا دل خون ہوا ہے، یعنی اس کے دل کا خون ہو چکا ہے، وہ حد درجہ مایوس ملتا ہے ہم کو، بہت زیادہ وہ غمگین دکھائی دیتا ہے۔ شاعر چاہتا ہے کہ آنکھوں کی سرخی شراب کی مرہون منت نہیں ہے، بلکہ اس خون ہوتے ہوئے دل کی بدولت ہے جو غم ہائے روزگار کا مارا ہوا ہے۔ دیکھیں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو شرابی انسان ہوتا ہے، یعنی جو مدہوش ہوتا ہے، جس نے میخواری کی ہے، جس نے شراب پی رکھی ہے، اس کی آنکھیں سرخ ہوئی ہوتی ہے، لال نظر آتی ہے، تو وہ شراب کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر شاعر کی آنکھیں مدہوشی
مستی یا مخمور ہونے کی وجہ سے لال نہیں ہے، شراب کی وجہ سے لال نہیں ہے، نشہ کی وجہ سے لال نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس کے دل کے درد کی وجہ سے، دل کے خون کی وجہ سے، دل کے غم کی وجہ سے لال ہوئی ہے۔ اور اس کے دل کا درد یہ ہے کہ وہ بے روزگار ہے، وہ حالات کا مارا ہوا ہے، وہ مصیبت زدہ ہے، اسی لیے اس کے دل میں جو درد ہے، جو تڑپ ہے، وہ آنکھوں میں اتر آئی ہے۔ اسی لیے کہتا ہے شاعر کہ میرے آنکھوں میں جو آپ کو نظر آتی ہے لہو کی بوندیں، وہ دراصل کیا ہے، دل سے پہنچی ہوئی ہے۔ دیکھا جائے تو اس شعر میں صنعت استعارہ استعمال ہوا ہے، صنعت استعارہ ہے، دل یہاں پر آنکھوں میں لہو کی بوندوں کو لے کر آیا ہے، اسی لیے یہ صنعت استعارہ ہے۔ جیسے کہ کہا گیا شیشے سے ملتا تو ہے رشتہ پیمانے کا، تو اسی طرح یہ صنعت استعارہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ چلیے آئیے ہم اس غزل کا آخری شعر جسے ہم مقطع کہتے ہیں اس طرف بڑھتے ہیں، مقطع کی طرف۔ ہر نفس گزشتہ کی ہے میت فانی، ہر نفس گزشتہ کی میت ہے فانی، زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا۔ دیکھیں کیا کہتا ہے شاعر کہ زندگی اور موت کے درمیان کا فاصلہ ہر ذی روح کا عرصہ حیات ہوتا ہے، جو بڑھتی عمر کے ساتھ گھٹتا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب تار نفس کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، اور یہاں بتانا یہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے تو دراصل ہم موت کے قریب جاتے ہیں۔ ہر نفس، نفس یہاں پر سانس کو کہیں گے ہم، ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، عمر گزشتہ گزری ہوئی عمر، جیسے جیسے ہماری سانس، یعنی ہم جتنی سانسیں لے رہے ہیں دراصل ہم اتنی سانسیں اپنی زندگی سے ختم کرتے جا رہے ہیں، اور ہماری ملاقات میت کی طرف، موت کی طرف بڑھ رہی ہے، ہماری ملاقات ہونے والی ہے۔ بڑھتی عمر سے ہماری عمر گھٹ رہی ہے، کم ہو رہی ہے، گھٹ رہی ہے، اور ایک ایسا بھی وقت آنے والا ہے جب یہ سانسوں کا جو سلسلہ ہے، نفس کا جو سلسلہ ہے، وہ ٹوٹ جائے گا، اور دنوی آلائش و الاق سے ہم آزاد ہو جائیں گے، اس دنیا سے ہم اس دنیا میں پہنچ جائیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر سانس گزری ہوئی عمر کی میت ہے۔ میت کا مطلب ساتھ دینا ہے، میت کا مطلب ملاقات کرنا ہے، میت کا مطلب مردہ کی بھی ہوتے ہیں، میت کا مطلب صحبت کی بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر میت کا مطلب صحبت کو لیتے ہیں ہم، یعنی کہ ہر گزرتی ہوئی سانس آنے والی زندگی میں موت کی طرف بڑھنے کی طرف اشارہ دیتی ہے۔ اس طرح سے یہاں پر انسان کیا ہے، موت کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس عرصے حیات میں اسے بے شمار مصائب، مصیبتیں، آلام، دکھ، درد جھیلنا پڑتا ہے، تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے زندگی کبھی راحت افزا ہوتی ہے تو کبھی روح فرسا ثابت ہو جاتی ہے، یعنی زندگی میں کبھی خوشیاں آتی ہے تو کبھی غم نصیب ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے زندگی کو گزارنا ہر حال میں ضروری ہے۔ وہ روز مرتا ہے، کیونکہ اگلے مصرے میں شاعر نے کہا زندگی نام ہے مر کے جیے جانے کا، یعنی کہ شاعر کا کہنا ہے کہ زندگی میں جو کبھی خوشیاں آئیں، کبھی غم آئے، کبھی مصیبتیں آئیں، کبھی راحتیں دیکھی، تو یہ دراصل کیا ہے، مر کے جیے جانے کا نام ہی زندگی ہے۔ یعنی جب جب بھی خوشیاں آتی ہے تو جی اٹھتا ہے شاعر، اور جب بھی اسے مصیبتیں اور آلام نصیب ہوتے ہیں، علائم یعنی کہ دکھ اور تکالیف اس کے سامنے آتے ہیں، تو اس وقت شاعر کو لگتا ہے گویا اس کی زندگی اب ختم ہو چکی ہے، یعنی کہ وہ مر چکا ہے۔ لیکن اگلے ہی وقت اگر کوئی راحت میسر آتی ہے تو اس کو یوں لگنے لگتا ہے میں تو جی چکا ہوں یا جی رہا ہوں، تو یوں اس کی زندگی میں جینا مرنا لگا ہوا ہے۔ یہ شاعر ہی کی زندگی نہیں بلکہ ہر زیرو کی زندگی کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ تو اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ زندگی نام ہے مر کے جیے جانے کا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں الحمدللہ ہماری یہ غزل مکمل ہوئی۔ اللہ حافظ۔